बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुल हमाद फारूकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, उस वक्त में अरकरी का जो गाँव है रबात और उसके साथ आगे जो आखिरी गाँव है ओवीर, मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और ये पाकिस्तान का तकरीबन आखिर हिस्सा है। मैं जो यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा कि मैंने अगर दिखा सके बैकग्राउंड में यहाँ पे बहुत सारे ख़वातीन आई हैं और ख़ुशकिस्मती से यहाँ पे एक क्वालिफाइड डॉक्टर आई है विज़िट पे। चूँकि ये डॉक्टर मीर अब्दुल ताजिक साहब है यहाँ पे मुकामी, और उन्होंने यहाँ से पाला पूला यहाँ पे तालीम हासिल किया और फिर खुशकिस्मती से वो कनाडा गया और उसने पीएचडी किया और अल्लाह ने उसको एक अच्छा मुकाम पहुँचाया। तो उसने ये किया कि यहाँ पे वॉलंटियरली उन्होंने ज़मीन कलेक्ट करके डोनेशन बेस पे और यहाँ पे एक बिल्डिंग बना दिया। और उसका मकसद ये था कि सरकार अगर ये बिल्डिंग अपने तहवील में ले ले और यहाँ पे अपना स्टाफ भेज दे तो कम से कम यहाँ पे एक बीएचयू या एटलीस्ट एक सिविल डिस्पेंसरी का स्टाफ अगर आ जाए तो लोगों को इनका जो बुनियादी हक़ है सेहत के हवाले से वो मिला करेगी और लोगों को चतराल जाके 5-6 घंटे का सफ़र जाने से मतलब है कि वो बच जाएगा। बदकिस्मती से यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ और यहाँ पे एक जो डिस्पेंसर है वो मतलब आते हैं अरकरी से इधर और फिर मतलब है कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं है। और ये डॉक्टर जो आई है जिससे हमने वो मतलब है कि ये भी सरकार की नहीं है, एक गैर सरकारी इदारा जो है उसकी तरफ से अगहन हेल्थ सर्विस की तरफ से मतलब है कि यहाँ पे आती है। तो हम यहाँ पे लोगों से भी बात करेंगे, मरीज़ों से भी बात करेंगे, स्टाफ से भी बात करेंगे कि उनकी क्या मसाइल है, क्या मुश्किलात है, क्या चाहते हैं। हमारे साथ रहिए। फारूकी साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। आप यू आर द फर्स्ट जर्नलिस्ट कि आप इस गांव में आए हैं और ये शिमाल मगरिब की तरफ पाकिस्तान का तकरीबन आखिरी गांव है। यहाँ से आगे अफ़गानिस्तान शुरू होता है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे हुकूमत की कोई निशानी यहाँ आपको नहीं मिलती है ढूंढने से भी। सिर्फ़ एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, बाकी हेल्थ की कोई फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं है। तो चंद साल पहले, बल्कि काफ़ी सालों पहले, मैंने यहाँ के लोगों के साथ मिल के कोशिश करके चंदा वगैरह जमा करवा के ये बिल्डिंग हमने बनवाया था। पर्पस ये था कि गवर्नमेंट इस बिल्डिंग को ले लेगी और यहाँ पे हेल्थ के फैसिलिटीज़ शुरू करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो जो हमारा मकसद था वो पूरा नहीं हो सका है। हमने कई बार गवर्नमेंट के इदारों के साथ रब्ता किया, गवर्नमेंट हेल्थ के साथ हमने रब्ता किया। एक दफ़ा डीएचओ को भी यहाँ लाया था, उसने भी आगे रिपोर्ट भिजवाया था कि यहाँ पे एक डिस्पेंसरी की अशद ज़रूरत है, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ है। वजह यह है कि हमारे पास कोई सियासी क़यादत नहीं है। हमारी आवाज़ हुकूमत तक नहीं पहुँच सकती है, सूबे तक नहीं पहुँच सकती है। वरना ये रबात से लेके यहाँ तक तकरीबन 600 गिराने हैं और 600 गिरानों के लिए तो कम से कम एक बीएचयू होना चाहिए, लेकिन हमारे पास एक डिस्पेंसरी भी नहीं है। और यहाँ जब बीमारियाँ फैलती हैं, बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े बीमार होते हैं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बस एक मोबाइल डिस्पेंसर है, उसका भी बेस अरकरी में है, लेकिन उसको यहाँ आना होता है। वो जब भी यहाँ आता है तो यहाँ इस तरह का रश लगता है, लोग इसके पास आते हैं और यही एक वाहिद ज़रिया है। और कोई ऑप्शन नहीं है फ़ारूकी साहब यहाँ पे। बस फिर अल्लाह के हवाले और कोई चारा भी नहीं है यहाँ पे। अगर आप उसको चित्राल ले जाएं टाउन, तो चित्राल पहुँचते पहुँचते 5 घंटे लगते हैं, क्योंकि सड़क की हालत बहुत बुरी है, आपने देखा अभी। और यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, डेली बेसिस पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती है। अगर आप गाड़ी रेंट करें तो वो कम से कम 10-12 हज़ार रुपये लेते हैं और वो सब की बस की बात नहीं होती है। तो बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं इन द पास्ट कि डिलीवरी की वजह से या माँ को नुकसान हुआ या माँ और बच्चे दोनों नुकसान हुए, और ये होते रहते हैं अनफॉर्चुनेटली। बस इमरजेंसी में यही करते हैं कि अगर खुशकिस्मती से गाड़ी अवेलेबल है गांव में तो उसको नीचे ले जाते हैं। अक्सर गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं, यहाँ पे नहीं होती हैं, तो फिर या तो उसको कंधों पे उठा के लोग नीचे ले जाते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ यहाँ मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक यंग बंदे को गोली लगी यहाँ पे गलती से, वो बच सकता था, लेकिन यहाँ गाड़ी नहीं थी उस दिन। लोगों ने उसको कंधे पे उठा के अरकरी पहुँचते पहुँचते उसकी जान निकल गई। और यही सिचुएशन कई और बीमारों के साथ भी हो चुकी है।
बस वोट मांगने के लिए यहाँ आते रहते हैं, तकरीबन हर पार्टी के नुमाइंदे जो हैं यहाँ आते हैं, लेकिन इलेक्शन ख़त्म होते ही वो भी गायब हो जाते हैं, फिर वो हाथ नहीं आते हैं। यहाँ आना दूर, हम जब वहाँ चित्राल जाते हैं वहाँ भी हमको नहीं मिलते हैं। तो बस यही सिलसिला चला आ रहा है, और इलेक्शन के तौर पे सब आके वादे करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद एक वादा भी पूरा नहीं होता है। मैं और मेरे हम उम्र लोग जिन्होंने तालीम हासिल की है, हमारे ज़माने में भी यहाँ एक प्राइमरी स्कूल हुआ करता था जो आज भी प्राइमरी स्कूल है, और उस वक़्त बिल्डिंग भी नहीं थी। यहाँ पे इबादतगाह के साथ एक छोटा सा कमरा था जो हमने ख़ुद बनाया था। स्टूडेंट्स पत्थर लाके वो हमारे माँ बाप आ गए और वो हमारे हेल्प की, एक कमरा बनाया, वहाँ पे मैंने एजुकेशन हासिल की है। 5वीं के बाद मुझे शोहर जाना पड़ा। उस वक्त ये सड़क भी नहीं थी जो अभी थोड़ी बहुत जो है, और हम यहाँ से पैदल शोहर जाते थे, और हमें शोहर पहुँचते पहुँचते 10-12 घंटे लगते थे। कभी पहाड़ों के ऊपर चलते थे, कभी नीचे आते थे। सर्दियों में एवेलांचेस आते थे, उनका ख़तरा होता था। गर्मियों में पानी का बहाव ज़्यादा होता है तो रास्ते टूट जाते हैं। तो बस बड़ी मुसीबतें झेल के जो हैं, मैं और मेरे साथ जो चंद एक तालीम याफ्ता लोग इस गांव में हैं, इन्होंने तालीम हासिल की है। बस वो अक्सर यहाँ पड़े रहते हैं। अगर बीमारी भी है तो उनका कोई ख़ास इलाज नहीं होता है। ऐसे स्पेशल डिफरेंटली एबल लोग यहाँ हैं जिसको डिसेबल कहते हैं, हम उनको डिफरेंटली एबल लोग कहते हैं। ख़वातीन में भी हैं, मर्दों में भी हैं, लेकिन उनके लिए यहाँ पे कोई इलाज का भी कोई ज़रिया नहीं है। बस यही डिस्पेंसरी है, अगर ज़ुकाम वग़ैरह होता है तो फ़र्स्ट एड यहाँ से उनको मिलता है, लेकिन कोई बड़ी बीमारी हो तो वो आगे भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनके पास ज़राए नहीं है, वसाइल नहीं है। सरकार से हमारी बस यही गुजारिश है कि हम भी पाकिस्तानी हैं, और माशाल्लाह बहुत ही मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। यहाँ हर कोई पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। हालांकि इस्लामाबाद से अफ़गानिस्तान नज़दीक है यहाँ पे। अगर आप इस गांव से जो है ना अफ़गानिस्तान की तरफ ट्रेवल करें और दूसरा बंदा इस्लामाबाद की तरफ ट्रेवल करें तो अफ़गानिस्तान वाला जल्दी पहुंच जाएगा यहाँ से। यहाँ रहते हुए भी लोग पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र महसूस करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट से बहुत गिले शिकवे हैं क्योंकि गवर्नमेंट का एक प्राइमरी स्कूल के अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये जो टूटी फूटी सड़क है ये भी सिविल सोसाइटी इदारों ने किया है। थोड़ी बहुत बिजली है वो भी सिविल सोसाइटी इदारों ने दिया है। गर्ल्स स्कूल है वो भी सिविल सोसाइटी इदारों का है। तो गवर्नमेंट का क्या है? कुछ भी नहीं है। तो हमारी गुजारिश है हमारा जो चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा का कि खुदारा ये भी आपका इलाका है, आप नहीं आ सकते हैं तो आपका कोई वज़ीर तो आ सकता है, आपका कोई MPA तो आ सकता है, कोई ब्यूरोक्रेट आप भेज सकते हैं यहाँ आके लोगों की हालत ज़ार देखे लोग किस तरह जी रहे हैं यहाँ पे। आप सिर्फ सवात या मर्दान का वज़ीर आला नहीं है, आप यहाँ का भी वज़ीर आला है, और हम आपको वज़ीर आला मानते हैं, फ़ख्र करते हैं। आप हमें बेशक पाकिस्तानी मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन हम आपको अपना वज़ीर आला मानते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप इदारों को यहाँ भेज दें, सड़कें तामीर करवाएं, हॉस्पिटल, ये बिल्डिंग हमने अपनी मदद आपके तहत बनाया है, कम से कम इस बिल्डिंग को तो आप ले लें और यहाँ पे एक फुल फ्लेज डिस्पेंसरी आप करें। अगर बेजियो नहीं कर सकते हैं कम से कम एक फुल फ्लेज डिस्पेंसरी हो जहाँ पे 2-3 नर्सें हो, 24 घंटे यहाँ सर्विसेज अवेलेबल हों, और स्कूल एजुकेशन के हवाले से यहाँ पे गवर्नमेंट का एक स्कूल होना चाहिए। तो यही हमारे मुतालिबात हैं। यहाँ के नौजवान लोग हैं, पोटेंशियल है उनमें, उनको मुलाजिमतें चाहिए, बीमारों को इलाज चाहिए। यही एक गवर्नमेंट का फ़र्ज़ होता है अपने सिटीज़न के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारा कोई हक़ भी नहीं मिला हमें। मेरा नाम शाहाना कराम है। सर मैं बहुत डीप में नहीं जाना चाहती क्योंकि डॉक्टर मिराज़ ताजिक ने आपको सारा कुछ मसला बता दिया है। मैं जो मेन पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि यहाँ पे डिलीवरी केसेस के मसाइल बहुत ज़्यादा आते हैं, फ़ीमेल केसेस। तो मेनली इस पे बात होना चाहिए क्योंकि आपने डॉक्टर मिराज़ ताजिक ने आपको बताया कि ये जो है आरजी डिस्पेंसरी यहाँ पे है।
یہاں پہ لائک بی پی کے لیے آتے ہیں, بی پی اگر بڑھ جائے تو یہاں پہ ٹیکنیشین ہے ہمارے پاس, اس کے پاس آتے ہیں تو پھر یہ گولیاں یا دوائیاں کچھ بھی دیتے ہیں انہیں. صحیح ہے سر. تو یہاں پہ فیمیل اسٹاف بھی نہیں ہے, یہاں پہ کوئی اسٹاف نہیں ہے, صرف ایک ٹیکنیشین جو بھی میل ہے, جو کہ ہمارے پاس میل ہے تو وہ چیک کرتے ہیں. تو فیمیل اسٹاف یہاں پہ نہیں ہے, اور لیچی بھی یہاں پہ دستیاب نہیں ہے سر. اور ابھی ڈیلیوری کیسز جو ہیں وہ ان کا لائک سنگین مسئلہ ہو چکا ہے. تو یہاں پہ آپ کو بتایا کہ سڑکیں کیسی ہیں, اور ابھی مہنگائی جو ہے وہ بہت بڑھ رہا ہے نا سر ہمارے پاس. تو پہلے جو ہے لائک جو ڈیلیوری کیسز ہمارے پاس بہت سنگین مسائل ہیں, تو وہ آتے تھے تو انہیں لے کے چترال جاتے تھے. تب وقت جو ہے لائک مختلف تھا, الگ تھا, اور جو کرایہ لیتے تھے لوگ, ہمارے پاس ڈرائیور یہاں پہ موجود ہیں, ان کو اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ظاہری سی بات ہے کہ کرایہ لینا پڑتا ہے. ان کے بھی جو ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو اس لیے کرایہ تو لینا پڑتا ہے. ابھی مہنگائی کی وجہ سے وہ کرایہ جو ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے. لائک پہلے اگر ہمارے پاس لائک 5,000 لیتے تھے بک کرنے پہ, ابھی ہمارے پاس ایک آدمی اگر بک کرے وہ تو ہمارے پاس 12,000 روپے لیتے ہیں. اور یہاں پہ بہت غریب لوگ رہتے ہیں سر, تو وہ کہاں سے لائیں گے؟ ابھی اس پہ غور کرنا چاہیے, ہماری حکومت کو ہمارے پر غور کرنا چاہیے. یہاں پہ بہت سارے لائک ہر کوئی غریب یہاں پہ ہے, کوئی بھی امیر یہاں پہ نہیں ہے. ہر کوئی لائک اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ رہتا ہے. جیسے کہ سڑکوں کے بارے میں آپ کو بتایا, اسکول کے بارے میں آپ کو بتایا, اور یہ ہاسپیٹل جو کہ عرضی ایک ڈسپنسری ہے, یہاں پہ نہ ہی اسٹاف ہے نہ ہی کچھ اور ہیں. تو جو مسئلہ میں نے آپ کو بتایا ڈیلیوری کیسز کا, تو ابھی وہ غریب کہاں سے پیسے لائیں اور کہاں سے چترال جائیں, کہاں سے وہ ڈیلیوری کریں گے؟ ابھی تو نہ ہی ڈیلیوری ہو پائے گا, اور نہ ہی یا بچے کو نقصان ہوگا یا ماں کو نقصان ہوگا. تو اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہماری حکومت جو ہے اس پہ غور و فکر کرے, اور ہمارے لیے اسٹاف یا پھر کوئی ایسا, یہ ہاسپیٹل ہے سر نے بنایا ہے یہ ڈاکٹر مرزا تاجک نے, تو یہ ہمارے پاس موجود ہے. یہاں پہ اسٹاف جو ہے تعینات کریں, وہ ہمیں حکومت سے یہ گزارش ہے. تو یہی بات کہنا چاہتی تھی میں سر. بس اللہ پہ ہی غور کرتی ہے, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی ہے, اور کیا ہے, یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے سر. تو ڈیفینیٹلی پھر وہ تو موت کا انتظار ہے. ہاں سر یہی بات ہے, بس موت ہی آئے گی سر. یہاں پہ مطلب 5th تک یہاں پہ گورنمنٹ اسکول ہے, وہاں پہ وہ تو بوائز ہے نا, بوائز. ہاں سر, ابھی لڑکیاں بھی جاتی ہیں, تھوڑی بہت لڑکیاں کو بھی وہاں پہ وہ یس سر کو ایجوکیشن کرتی ہیں سر. یس سر, کیونکہ لڑکیوں کا نہیں ہے تو پھر کرنا پڑتا ہے نا اپنی مدد آپ کے تحت. لڑکیاں کہاں جائیں گی, تو انہیں وہاں پہ بھیجتے ہیں سر. تعلیم تو حاصل کرنا چاہیے نا, تو تعلیم بہت ہی ضروری ہے, سب کے لیے ضروری ہے سر. ابھی میں بھی یہیں سے پڑھی ہوں, مطلب 6 تک یہیں سے پڑھی ہوں, اس کے بعد میں بھی چترال گئی تھی, کیونکہ یہاں پہ مطلب وہ کوالٹی ایجوکیشن مجھے میسر نہیں ہو رہی تھی, تو پھر میں چلی گئی یہاں سے وہاں. تو ابھی میں بھی ایک BSN اسٹوڈنٹ ہوں سر, ایک یوں میں, تو میں کچھ کروں گی اپنے اس علاقے کے لیے, انشاءاللہ میں کروں گی سر. تو میری مطلب میں نے محنت کی ہے تو مجھے کرنا چاہیے. میری ماں باپ نے میرے لیے محنت کی ہے, اور میرے بھی جو چھوٹے بھائی بہن ہیں, میرے کزنس ہیں, یہاں پہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی بہت زیادہ محنتی ہیں سر. تو حکومت کو ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے تاکہ وہ حکومت کے لیے پھر سے کچھ کریں سر. یہاں پہ تعلیم اچھی طرح نہیں ملتی نا سر, تو بنیادی حق سے تو محروم ہو گئے ہم لوگ. اور آپ خود کو پاکستانی سمجھتے ہیں؟ پھر بھی ہم پاکستانی سمجھتے ہیں سر, وی آر پراؤڈ. سر اس کے لیے مطلب میرے خیال سے یہاں پہ جتنا بھی میں نے دیکھا ہے تو سبھی یہیں پہ ہیں ابھی تک. لائک 10th یہاں تک پڑھ چکے ہیں وہ لوگ, 10th تک میٹرک تو کر چکے ہیں مکمل, لیکن FSC تک نہیں جا پہنچے, نہیں کر پائے وہ FSC مکمل, تو یہیں پہ ہیں وہ. سر پینے کا پانی یہاں پہ بہت ہی لائک کیا مڈی والا ہے سر, سوئلی. یہاں پہ پینے کا پانی بھی اس کا لائق نہیں ہے سر. پینے کا پانی بھی ہم کس طرح پیتے ہیں یہ بس ہم ہی جانتے ہیں, اور اللہ جانتا ہے سر. ہاں سر, اسی وجہ سے یہاں پہ بیماریاں آتی ہیں. اچھا سر میں نے جو یہاں پہ مطلب جو بھی آپ سے مسائل شیئر کیے ہیں, اور سر ڈاکٹر مرزا تاجک نے آپ سے جو بھی مسائل شیئر کیے ہیں, لائک آپ سے ہی نہیں کہ ہم نے پوری عوام سے کیے, حکومت سے کیے ہم نے, تو اس پہ غور و فکر کیا جائے سر. اور ہمارے بارے میں, اس علاقے کے بارے میں, ان لوگوں کے بارے میں, ان چھوٹے بچیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے انہیں, ان کے تعلیم کے بارے میں, ان کی صحت کے بارے میں, ان کی بنیادی حقوق جو ہے انہیں دیا جائے سر. بس یہی اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں ہمارا حق جو ہے وہ دیا جائے سر. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر شازیبہ ہے. میں نے اپنا MBBS AQC کیا تھا, اس کے بعد ہاؤس روبی آغا خان یونیورسٹی کراچی سے. پچھلے 10 مہینے سے میں چترال میں کام کر رہی ہوں. میرا تعلق چترال سے ہی ہے, لوور چترال سے. بالکل یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ڈسپنسری نہیں ہے, ہاسپٹل کی دور کی بات, کوئی پرائمری ہیلتھ کیئر بھی نہیں ہے. ہمارے اپنے آغا خان ہیلتھ سروس کی طرف سے یہاں پہ ایک بیسک ہیلتھ سینٹر ہے جو کہ ارکری میں ہے.
سو یہاں سے وہاں جانا بھی کافی مسئلے کا، روڈ صحیح نہیں ہے، سردیوں میں بالکل بلاک ہو جاتا ہے تو وہاں پہ بھی نہیں جا سکتے. ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ یہ جو ڈسپنسری بنائی ہے یہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت ہی چل رہا ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ کیمپ کرتے ہیں. کیمپ میں آپ بہت کچھ چیزیں اپنے ساتھ لا سکتے ہیں، سارے مشینیں، سارے ٹیسٹ وغیرہ نہیں لا سکتے. اور کیمپ بھی ہم زیادہ تر گرمیوں میں کر سکتے ہیں کیونکہ سردیوں میں برف باری، لینڈ سلائڈنگ، ان سب کی وجہ سے راستے بلاک ہو جاتے ہیں. ایون ابھی بھی لاسٹ منتھ ہم نہیں آ پائے تھے کیونکہ فلڈنگ ہوئی تھی جس کی وجہ سے سارے روڈ بلاک ہو گئے تھے. تو یہ سارا کچھ آج ہم آئے ہیں. تو ہمارا آج کا کیمپ کا جو مین مقصد ہے، ہم کریں کلینکل بریسٹ ایگزام، جس میں آپ معائنہ کرتے ہیں کہ کسی کو چھاتی کا کینسر ہونے کا خدشہ تو نہیں ہے. یہ ہر خاتون کا ہونا چاہیے. ہم پہلے لوگوں کو سکھائیں گے کہ خود کا معائنہ کیسے کریں گے، اور پھر ہم بھی ان کا معائنہ کر کے دیکھتے ہیں کہ خدا نخواستہ کسی کو چھاتی کا کینسر تو نہیں ہے. دوسری ہمارے یہاں پہ آنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ سردیوں میں یوزولی جب روڈس بلاک ہوتے ہیں تو لوگوں کے پاس کانٹراسیپشن جو خاندانی منصوبہ بندی ہے ان چیزوں کا ایکسیس نہیں ہوتا، ان کو ملتی نہیں ہے، جس کی وجہ سے انوانٹیڈ پریگننسیز ہوتے ہیں، ان انٹینڈیڈ پریگننسیز ہوتے ہیں، جو کہ ایک فائنانشیل برڈن بھی ہے اور خاتون پہ خود بھی ایک برڈن ہوتا ہے کہ وہ ٹائم پہ کیئر نہیں لے سکتی. تو ہم جب دیکھتے ہیں بچے اور ماں کی صحت، اس میں ہمارے پاس 3 چیزیں آتی ہیں مین. پہلے تو یہ کہ آپ کا ایکسیس نہیں ہے، دوسرا یہ کہ ایکسیس ہے لیکن جاننے میں آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے. تو یہاں پہ تو سارے ہی مسئلے ہیں. پہلے آپ کا ایکسیس نہیں ہے، دوسرا ایکسیس ہے تو وہاں جانے کا ذریعہ نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی گاڑی، یو ڈونٹ ہیو کارس ہیئر. صحیح ہے، جو ہیں بھی وہ صبح کے ٹائم نکل جاتے ہیں. اگر آپ نے کہیں جانا ہے اپنی مدد آپ کو ملیں گے بھی نہیں. سو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور انوانٹیڈ پریگننسیز ہیں تو اور بھی مسئلے ہیں جس میں آپ کا اینٹی نیٹل کیئر، بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے اس کی جو سارا دیکھنا ہوتا ہے، الٹرا ساؤنڈ دیکھنا ہوتا ہے، اس کو سارے ملٹی وائٹامنس دینے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ملتا، جس کی وجہ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے امی کی صحت پہ اثر ہوتا ہے. بچہ جب ہوتا ہے وہ بھی انڈر ویٹ ہوتا ہے کہ اس کا وزن کم ہوتا ہے. اس کے بعد اور بھی ڈھیر سارے مسئلے آ جاتے ہیں اس کے نشو و نما میں. اور جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے جب سے بچہ کنسیو ہوا ہے تب سے لے کے شروع کے 5 سال بہت زیادہ اہم ہے اس کے ذہنی نشو و نما کے لیے، اس کے جسمانی کے لیے. یہاں پہ وہ سب نہیں ہے. الٹرا ساؤنڈ بھی اگر ہم لے کے آتے ہیں تو وہ بھی ہوتا ہے آپ کا مہینے میں 1 بار، 2 مہینے میں 1 بار. اور وہ بھی ہم روڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ہمارا ایکسیس ہے. آج ہم آئے ہیں تو ہم ایک نیا انیشیٹو سٹارٹ کریں جو کہ کانٹراسیپٹیو امپلانٹس ہیں. کانٹراسیپٹیو امپلانٹ 5 سال تک کے لیے منصوبہ بندی فراہم کرتا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ منتھ آ کے وہ لوگوں کو دے تاکہ یہ جو انوانٹیڈ پریگننسیز ہے یا پھر فرٹیلیٹی ریٹ ہے ان چیزوں کو ہم قابو میں لا سکیں. اور آج کلینکل بریسٹ ایگزام کریں گے. اس کے علاوہ ہم مینٹل ہیلتھ پہ فوکس کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ٹریس آؤٹ کر سکیں جن کو یہ سارے مسئلے ہیں، ڈپریشن ہو گیا، کسی کو انزائٹی ہے یا دوسری چیزیں ہیں، اس کے بارے میں ہم ایجوکیٹ کریں گے اور کب اور کیسے جا کے انہوں نے ایکسیس کرنی ہے. اس کے علاوہ آج آ کے جو میں نے نوٹ کیا ہے یہاں پہ سب کو پیٹ کا مسئلہ ہوا ہے، ڈائریا ہوا ہے. خاص کر بچوں کی طبیعت بہت خراب ہے کیونکہ فلڈنگ کی وجہ سے آپ کے پاس صاف پانی بھی نہیں ہے. ہم آئے ہمیں بھی نہیں ملا ہے صاف پانی پینے کے لیے، صبح سے ہم نے بھی پانی نہیں پیا ہے. تو اس کا بھی مسئلہ ہے کیونکہ ایکسیس دوسرا نہیں ہے. فلڈنگ آ گئی، آپ کا سارا کانٹامنیٹ ہو گیا پانی، آپ کے پاس دوسری نہیں ہے. آپ کے پاس نہ کوئی فلٹر ہے، نہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ جا کے ایون لائک بوٹل جو منرل واٹر ہے وہ بھی خرید سکیں، وہ بھی نہیں ہے. جتنا میں نے دیکھا ہے گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک آپ کا ہیلتھ سینٹر ہے ارکری میں، مین ارکری میں، جو کہ یہاں سے گھنٹہ بائی روڈ بائی کار دور ہے. اگر آپ پیدل جائیں تو اور بھی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ماں اور بچے بلکہ دوسرے گھر میں جتنے لوگ ہیں ان کی صحت پہ اثر ہوتا ہے اس کا. جنرل بیماری میں اگر ہم بچوں کو لیں کیونکہ ہمارا مین فوکس ماں اور بچے پہ ہے، ہم جو کام کریں بچوں کو لیں تو بچوں کے پیٹ کے جو وارم انفیسٹیشن ہے، کیڑے بچوں کے پیٹ کے، اس کی وجہ سے بچے مال نرشڈ ہیں، قد ان کا کم ہے، ان کا وزن کم ہے، جس کی وجہ سے ان کی ذہنی نشو و نما پہ اثر ہوتا ہے. صحیح ہے. اس کے علاوہ اگر ہم امی کو لیں سارے انڈر ویٹ ہے، خاص کر جو امیاں بچوں کو دودھ پلاتے ہیں ان کا وزن کم ہے، ان کے اندر خود نشو و نما نہیں ہے تو پھر وہ بچے کو کیا دیں گے. اگر ہم آئیں تو پھر ہڈیوں کا مسئلہ،
ویسے جنرل مس انفارمیشن بھی کافی زیادہ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ کب جا کے ہم نے دکھانا ہے. بلڈ پریشر تو ہے ہی ہے. بلڈ پریشر ہمارا اگر آپ دیکھیں نہ صرف یہاں پہ پورے چترال میں ٹاپ ٹرینڈ پہ آتا ہے. اس کے علاوہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی طرف آئیں تو خواتین کو یو ٹی ایس یورینری ٹریک انفیکشن جو کہ پیشاب کے نالے کا انفیکشن ہوتا ہے, بچے کے نالے کا انفیکشن, یہ ساری چیزیں ہیں. اگر ہم مردوں میں بھی آئیں تو ڈپریشن کافی پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ جرنل جو نیوٹرنس کی کمی ہو گئی جس میں آپ کا وائٹامن ڈی آ گیا یا دوسرے خون کی کمی آ گئی, اینیمک ہو گئے, تو ان لوگوں میں یہ خون کی کمی کیونکہ نشوونما صحیح نہیں مل رہی ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں. سو ہمارا جو ایک تھیم ہوتا ہے, ہم کلینک سے پہلے ایک سیشن لیتے ہیں. سیشن میں ہم ان کو علامات بتاتے ہیں کہ آپ کا اگر ہم لے کے ماہواری ہو گئی, ماہواری کے حوالے سے ہم اسکولس جاتے ہیں, وہاں پہ ہم ایک بچوں کو لیتے ہیں, ہم یوزولی لیتے ہیں 10 سے آگے جو بچے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ مینار کی جب ماہواری شروع ہونے کی عمر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 12 سے اوپر. ہم 10 سے پہلے لیتے ہیں اور ہم ان کو بتاتے ہیں کہ کتنے دن کا ہونا چاہیے, کتنے دن تک بلیڈنگ ہو نارمل ہے, کتنا درد ہو تو نارمل ہے. اگر لیکوریا آپ نے کہا جس جو کہتے ہیں کہ سفید پانی کا خارج ہونا وہ ہو گیا, تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ کب ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اگر اس میں بدبو ہے, کھجلی ہو رہی ہے, پیشاب میں جلن ہے, بار بار آ رہا ہے, یہ سب چیزیں ہم بتاتے ہیں. اس کے بعد ہم ٹریس آؤٹ کرتے ہیں پیشنٹس کہ جس کو مسئلہ ہے کلینک میں آ کے مجھ سے ملیں, کیونکہ ہم ڈائریکٹ کلینک میں جاتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا تو پھر لوگ نہیں آتے. فکر تو بالکل ہے. جس طرح آپ دیکھ رہی ہیں کہ آج ہم کلینکل بریسٹ ایگزام جس میں ہم چھاتی کے کینسر کے لیے معائنہ کرتے ہیں, اس کے لیے خواتین آئی ہوئی ہیں اور ہمارے پاس اچھی خاصی تعداد آئی ہوئی ہے. یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو انفارمیشن نہیں ہے, انفارمیشن بالکل ہے. میڈیا کا دور ہے, سب کو پتہ ہے, صحت کے حوالے سے فکر مند بھی ہیں, لیکن ان کے پاس چیزیں نہیں ہیں. اگر آج میں آئی ہوں تو میں تو آتی ہوں مہینے میں ایک بار, میں پورے لوور چترال کو کور کرتی ہوں. میں روز نہیں آ پاتی, مہینے میں بھی مشکل سے ایک بار آتی ہوں, 2 مہینے میں ایک بار آتی ہوں. اور ایک بار آتی بھی ہوں تو یہاں پہ ارکری میں بھی آپ کو ڈفرینٹ جگہ ملیں گے. آپ کا بیستی سائٹ ہو گیا, مین ارکری ہو گیا, یہ ہو گیا, تو پھر باری باری سے ہم آتے ہیں کہ ایک سائٹ پہ ایک جگہ ہم نے کور کر لی, دوسرے پھر آتے آتے 3 مہینے تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں ایک وزٹ میں. تو ایکسیس نہیں ہے ان کے پاس. اگر ہے بھی تو دوائیاں لینے کے لیے بھی مین چترال جانا ہوگا, ٹھیک ہے جی. الٹرا ساؤنڈ کرنے کے لیے بھی مین چترال جانا ہوگا, بیسک ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی مین چترال ٹاؤن چترال جانا ہوگا. اور آپ خود آئے ہیں تو راستے کا تو آپ کو خود کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنی دیر لگتی ہے. ہیلتھ کے حوالے سے آئی تھنک گورنمنٹ کی انٹرونشن ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو بھی آپ کے ڈونر فنڈڈ پروگرامز ہوتے ہیں ان جگہوں پہ آنے چاہیے. اس کے علاوہ خان ہیلتھ سروس بھی کام کر رہا ہے. پہلے تو بندہ ایسا ہونا چاہیے جس کو پتہ ہو کہ ان کو آگے بھیجنا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے پاس ابھی ایک صرف ڈسپنسر ہے. اگر وہ ڈاکٹر لے آئے, لیٹس سے میڈیکل آفیسر لے آئے, اگر میڈیکل آفیسر نہ صحیح تو ایک ٹرینڈ نرس ہو, فیملی ہیلتھ نرس ہو, تاکہ وہ لوگوں کو ٹریس آؤٹ کر سکے. اس کے علاوہ دوائیاں بالکل نہیں ہیں. دوائیاں اگر گورنمنٹ کی طرف سے آئیں یا ایون اگر آپ لفظ سے پیمنٹ کر بھی اگر لے سکیں, لیکن ہے نہیں, وہ چیزیں ہو جائیں. کچھ بیسک ٹیسٹ اگر یہاں پہ ہو جائیں جس میں آپ کا ہو گیا کہ ایچ بی مطلب خون کتنا ہے کسی کے اندر, وہ ہی چیک ہو جائے تو کافی حد تک بہتر ہے. اور اس طرح کے سیشنز, اسکریننگ کیمپس ہونے چاہیے. آپ کا بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں گل اکبر ایز اے میڈیکل ٹیکنیشین یہاں 1994 سے کام کر رہا ہوں. یہ ایریا جو ہے اویر ایریا اور لسٹ, یہ افغان باؤنڈری میں واقع ہے. یہاں بہت سے مسائل ہیں صحت کے, اور بھی میں صرف صحت کے بارے میں آپ کو بتاؤں. باقی انفراسٹرکچر کے بارے میں ڈاکٹر نے خود بتایا. یہاں افغان باؤنڈری میں یہ واقع ہے. یہاں 4000 آبادی ہے, 400 ہاؤس ہولڈ ہے, اور یہاں اکثر خواتین کے ڈیزیز جو ہیں وہ زیادہ ہیں. خاص کر آپ کو بتایا, ایک دفعہ میں خود یہاں ایک ڈیلیوری کا کیس کیا. یہاں روڈ بند تھا, بالکل گلیشر آنے سے روڈ بالکل بلاک تھی. اس وقت ایک ڈیلیوری کیس آیا تو میں خود اس کے گھر جا کر ایک دائی کو اپنے ساتھ لا کر اس کو بتاتے ہوئے اس طرح ایک کیس کو بھی میں ہینڈل کیا تھا. یہ اتنا کمپلیکیٹڈ ایریا ہے. یہاں صحت کے کوئی بھی مسائل یہاں میسر نہیں ہیں.
خاص کر یہاں بقیت جنرل کیس چترال ارکری وہ جاتے ہیں یہاں. یہ ڈسپینسری کا جو پتہ یہاں 1994 کو ڈی سی اور ڈی ایچ او نے یہاں وزٹ کیا تھا. تو اس وقت فارغ تھا گھر میں. مجھے بلایا کہ آپ یہاں لوکل ہے آپ وہاں ایک سال تک میں ایز اے والنٹیئر یہاں کام کیا تھا اس وقت. اس کے بعد مجھے اپائنٹمنٹ کیا. نومبر 1994 سے اب تک یہ ڈسپینسری یہ بلڈنگ بھی نہیں تھی. ہم جماعت خانے میں ایک چھوٹے سے کمرے میں علاج کرتے تھے. تو میرا افضل تاجر کو میں نے ریکویسٹ کیا کہ یہاں یہی مسئلہ ہے. تو وہاں یہ کچھ ڈونیشن لے کر یہاں کا اس کو قام نے اس زمین کو ڈونیٹ کیا اور ڈاکٹر نے اس کو بلڈنگ کا اہتمام کیا. تو ماشاءاللہ یہاں بلڈنگ کا فیسلٹی سے لہٰذا میں صرف ایک ہی میرے پاس واٹر ڈالی کچھ بھی نہیں ہے. 2 دفعہ ڈی ایچ او بھی 3-4 دفعہ پچھلے ڈی ایچ او بھی اس سے بعد میں بھی کافی ڈی ایچ او میں یہاں وزٹ کیا. لیکن تاحال یہ ہمیں اسٹاف اس ڈسپینسری کو اسٹاف بھی نہیں دیا گیا ہے. صرف میں اکیلا ہوں. میرے پاس واٹر ڈالی بھی سویپر بھی کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہاں ریکویسٹ یہ ہے صحت کے حکم بلا سے کہ یہاں اس بلڈنگ کو اپگریڈیشن کیا جائے یا بی ایچ او نہ ہو تو فیمیل اسٹاف کا تعین کیا جائے تاکہ اکثر ڈیزیز خواتین کی ہوتی ہیں ان کا مسئلہ حل ہو جائے. یہاں ایک ایچ ایس پی کا ٹرین ایک ایل ایچ وی ہے میڈ وائف ہے وہ کچھ گزارا وہ گاؤں جا کر گھر جا کر وہ ڈیلیور کرتا ہے. اس کو بھی تنخواہ نہیں دی جاتی. وہ بھی والنٹری کچھ اس کی مدد جو فیس کچھ تھوڑا سا فیس لیتا ہے اس کو وہ بھی والنٹری یہاں کم کر رہا ہے. صحت کے خواتین کے معاملے میں خواتین کے سلسلے میں یہاں صحت کی سہولت کی میسر نہیں ہے. لہٰذا گزارش یہ ہے کہ یہاں صحت کی اس بلڈنگ میں اگر ایل ایچ وی ڈپلائٹ کیا جائے تعینات کیا جائے تو بہتر ہوگا تاکہ خواتین کی صحت کی سہولت میسر ہو سکے. باقی جنرل کیس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی یہاں آر آئی کیس ڈائریا کیس اور ہائپر ٹینشن یہ زیادہ کیسز آتے ہیں کیونکہ یہاں پتہ نہیں یہ آکسیجن کی کمی ہے یا اس وجہ سے یہاں یہی کیسز زیادہ ہیں. باقی ہم نے بھی کافی کوشش کیا ڈی ایچ او صاحب سے کہ ہمیں اسٹاف دیا جائے اس کو پرماننٹ کیا جائے. تاحال اب تک یہ نہیں ہو سکا ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ناظرین یہاں پہ ہم نے مقامی لوگوں سے بات کر لی, خواتین سے بات کر لی, ایک بچی سے بات کر لی جو یہاں سے پرائمری تک, چونکہ بدقسمتی سے یہاں پہ لڑکیوں کے لیے کوئی پرائمری اسکول بھی نہیں ہے اور یہاں پہ لڑکوں کا ایک سرکاری پرائمری اسکول ہے اور لڑکیاں اسی اسکول میں جا کے تعلیم حاصل کرتی ہے لڑکوں کے ساتھ مخلوط ایجوکیشن. اگرچہ وہ تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتی ہے, ہچکچاتی بھی ہے, مجبوری ہے, مرتا کیا نہ کرتا, مطلب ہے کہ جو بندہ مجبور ہے وہ کچھ بھی کر لیتے ہیں. اور یہاں پہ ہم نے جو مریضوں سے بات کر لی, خواتین سے بات کر لی, ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پہ جب کوئی کمپلیکیٹڈ کیس آتا ہے خدا نخواستہ تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ مطلب ہے کہ چترال پہنچ نہیں پایا. راستے میں یا تو خدا نخواستہ ان کا یہ کہ ڈیلیوری ہو جاتی ہے یا پھر ان کا ڈیتھ ہو جاتا ہے. یہاں پہ ہم نے جو میل ڈسپینسر سے بات کر لی, ان کا کہ جی یہاں پہ اتنی مجبوری ہے کہ یہاں پہ کوئی فیمیل ڈاکٹر بھی نہیں ہے, نرس بھی نہیں ہے اس اسپتال میں, اور کوئی ایل ایچ وی بھی نہیں ہے. تو کہتے کہ یہاں پہ کیس آ گیا, مجبوری تھی, اور میں نے ایک کوالیفائڈ میڈ وائف کو ساتھ لے کر اس کو میں باہر سے سمجھاتا رہا اور میرے ہاتھ میں ڈیلیور ہو گئی. انتہائی مطلب ہے کہ میں کیا بولوں اس پہ. اور پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پھر بھی پاکستانی ہیں, یہ باہر کرتے ہیں, بجا طور پہ کرتے ہیں, مگر کم از کم پاکستان کو بھی ان لوگوں کا احساس چاہیے کہ بھی آپ کی شہری ہے اور تعلیم, صحت, صاف پانی, مواصلات یہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے. جتنا حق اسلام آباد, لاہور, کراچی, پشاور کی شہری کا ہے اتنا ہی حق ان لوگوں کا بھی ہے. تو یہاں پہ جو ڈاکٹر صاحب سے ہم نے بات کر لی وہ کہہ رہے کہ بھی میں ایک غیر سرکاری ادارے سے آئے ہوں, مہینے میں جو چیسٹ کینسر کے حوالے سے ہم ڈائگنوز کرتے ہیں اور اس پہ ہم وہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ کسی کو ہے نہیں ہو اس پہ کرتے ہیں. تو ان کے پاس باقی سارے بھی کافی سارے مریض آ گئے اور ان کا یہ تھا کہ یہاں پہ زیادہ تر جو ہے پینے کا صاف پانی بھی نہیں ہے, اور کہ جو کنٹامینیٹڈ واٹر ہے, آلودہ پانی, اس سے 70% بیماریاں لگ جاتی ہے. آلودہ پانی سے 70% بیماریاں لگ جاتی ہے.
اور یہاں پہ بچوں کو ڈائریا اور اس قسم کی بیماریاں لگتی ہیں، پیٹ کی بیماریاں لگتی ہیں، وجہ یہ ہے کہ صاف پانی بھی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں صوبائی حکومت سے، وفاقی حکومت سے، بین الاقوامی اداروں سے، ڈونر سے بھی، اور جو مہرز ان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر سرکار غریب ہے، ان کے پاس نہ ہو، تو کم از کم جو ڈونر حضرات ہیں وہ والنٹیرلی بیس پہ، ڈونیشن بیس پہ یہاں پہ اسٹاف تعینات کر لیں اور یہاں پہ مشینری لگا دیں اور یہاں پہ ان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ ان کو دلوا دیں، تاکہ یہ لوگ ایک معمولی بیماری کے لیے بھی کم از کم، وہ کہتے ہیں کہ 12,000 روپے ہم لگا کے خرچہ کرتے ہیں، اسپتال پہنچتے ہیں اور پھر آ جاتے ہیں، تو کم از کم ان کو بنیادی حق یہاں ان کی دہلیز پہ ملے اور یہ در بدر اور اس کے ٹھوکر کھانے پہ مجبور نہ ہو۔ تو ہماری بھی یہ گزارش ہوگی صوبائی حکومت سے، خاص کر کیونکہ یہ صوبائی میٹر ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے یہ لوگ اپیل کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ کم از کم یہ بھی پاکستانی ہے، ان کا بھی حق ہے، یہ کم از کم ان کو ایک BHU بنا کے دے دیں، یا یہ جو بنایا تیار بلڈنگ ہے یہ ہینڈ اوور کر لیں، محکمہ صحت کو حوالے کر لیں، یہاں پہ اسٹاف بھیج دیں اور اسٹاف تعینات کر کے یہاں لوگوں کو صحت کے حوالے سے سروس فراہم کرے۔ تو آپ کا میزبان گل احمد فاروقی آپ سے اجازت چاہتا ہے، ہم کسی اور پروگرام میں آپ کو پھر پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔